बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ अबू याह्या नूरपुरी साहब ने मालिक अश्तर पर उसकी सीरत को दागदार करने के लिए कई हमले किए। आज की इस वीडियो में मालिक अश्तर की ज़ात पर किए गए हाफिज़ अबू याह्या नूरपुरी साहब के उन हमलों के हवाले से गुफ्तगू करनी है कि वो किस हद तक मालिक अश्तर की सीरत को दागदार करने में उनके दलाइल का किस हद तक उनमें अहमियत है, उनके दलाइल में किस हद तक वज़न है, उनके दलाइल जो वो साबित करना चाहते थे किस हद तक वो साबित कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह इस पर बात होगी। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और आपको काफ़ी हद तक हक़ाइक़ की समझ आ जाएगी। कभी तो अबू याह्या नूरपुरी साहब मोहम्मद बिन अबू बकर उसकी किरदार कशी करते, कभी वो हुजर बिन अदी, ये सारे असहाबे अली थे। मोहम्मद बिन अबू बकर भी हज़रत मौला अली के दस्ते राज थे। हुजर बिन अदी जो थे वो भी हज़रत सैयदना मौला अली के फ़िदाई और शदाई थे। और कभी वो मालिक अश्तर को मुनाफिक कहते हैं, कभी सैयदना मौला अली की ज़बान से उन्हें लानती साबित करते हैं, और कभी कहते हैं कि मालिक अश्तर जो थे वो कातरीन उस्मान में थे और फिर सबसे बड़ी गवाही वो ख़ुद मालिक अश्तर ही की ज़बान से लाना चाहते हैं। गोया उन्होंने एक सेटअप तैयार किया है कि जिस शख्स के बारे में भी ये पता चल जाए कि वो हज़रत अली का लश्करी था, उनके ग्रोह में शामिल था, उनकी ज़ात के साथ वाबस्ता था, उनका शदाई था, फ़िदाई था, गोया वो ये साबित करना चाहते हैं या तो वो सबाई था, अब्दुल्ला बिन सबा की फ़िक्र से मुतासिर था, या वो बिल्कुल मुनाफिक आदमी था, उसको दीन की कोई समझ नहीं थी, वो दीन का दुश्मन था। गोया पूरी तरह वो ज़ोर लगा रहे हैं कि हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो असहाब को उनका चेहरा बिगाड़ के पेश किया जाए, उनकी ऐसी घनौनी तस्वीर पेश की जाए और कि उन पर सब लोगों का एतमाद उठ जाए। दरअसल ये दुश्मनी हज़रत मौला अली के असहाब से नहीं, असल में ये जो पेट में मरोड़ उठ रहे हैं ये मौला अली के असहाब के साथ नहीं, मालिक अश्तर के साथ नहीं, मोहम्मद बिन अबू बकर के साथ नहीं, हज़रत हुजर बिन अदी के साथ नहीं, हज़रत सलमान बिन सुर्द के साथ नहीं, इसी तरह और जलीलुल कदर वो लोग कि जो सैयदना अली के साथी थे, जिन्होंने खलीफा राशिद के हक़ पर बैत की थी, उनका हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया था। और फितने और आफतों के उस तूफ़ान में जो आपका 4-5 साल दौरे खिलाफत है, उसमें जिस हद तक वो आपके साथ थे, किसी न किसी तरह ये उन सब की निस्बतें या तो अब्दुल्ला इब्न सबा की तरफ कर रहे हैं या उनके कोरे बातन की तरफ करना चाहते हैं कि वो अंदर से मोमिन नहीं थे, मुखलस नहीं थे। कभी ये भी कह देते हैं नासबी, जब उनका कोई बस नहीं चलता, कि हज़रत अम्मार बिन यासर जो थे उन पर भी अब्दुल्ला बिन सबा की जो तहरीक थी उसने असर कर दिया था। अस्तगफिरुल्लाह, हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हाफिज़ अबू याह्या नूरपुरी साहब ने जो हमले मालिक बिन अश्तर पर किए हैं उसके किरदार को बिल्कुल दागदार बनाने के लिए किए हैं, वो आज ज़ेर बहस होंगे। आज उनमें दलाइल पर गुफ्तगू करूँगा और इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर वाज़े हो जाएगा कि असल में इन्होंने मालिक अश्तर की सीरत को दागदार करने के लिए कोई दकीका फ़रूग़ नहीं किया। कोई दलील जहाँ से भी बन पड़ती थी वो दलील फराहम की है, और तहकीक के और तनकीद के और नक़्दो जरा के तमाम असूलों को इन्होंने बलाए ताक रख दिया। बस किसी तरह ये साबित हो जाए कि मालिक इब्न अश्तर जो था वो मुनाफिक भी था, और अस्तगफिरुल्लाह मौला अली ने भी उस पर लानत की। अस्तगफिरुल्लाह। सबसे पहले तो मैं आज गुफ्तगू जिस बात पर कर रहा हूँ वो ये है, वो कहते हैं कि मालिक अश्तर जो था वो मुनाफिक था। अब मालिक अश्तर को मुनाफिक साबित करने के लिए उन्होंने एक रिवायत पेश की। वो रिवायत ये है कि
حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، سیدنا عثمان کے بارے میں فرمایا کہ عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، قمیض سے خلافت پہنائے گا، اور منافق یہ چاہیں گے کہ اس کو اتار دو، تو تم نے اس کو کبھی بھی نہیں اتارا۔ تو اب اس روایت سے ابو یحییٰ نور پوری صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عثمان نے جو قمیص خلافت پہنی تھی، یعنی آپ مسند خلافت پر جو تھے متمکن تھے، تو جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ اس کو چھوڑیں تو وہ گویا منافق تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا، اور ساتھ ہی پھر وہ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ چونکہ مالک ابن اشتر جو تھا وہ بھی ان معاصرہ کرنے والوں میں شامل تھا، حضرت عثمان کے خلاف جو باغی تھے، بغاوت کرنے والے تھے، ان میں شامل تھا۔ گویا اس روایت سے مالک ابن اشتر اور جتنے لوگ تھے ان سب کا منافق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کسی حدیث میں عمومی طور پر کہا جائے کہ ایسا کرنے والے لوگ منافق ہوں گے، تو کیا اس کا حکم اٹھا کر کسی فرد واحد پر لگ جاتا ہے؟ عمومی حدیث کو آپ خصوصی شخصیات پہ منطبق کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو آپ مجھے یہ بتائیں۔ دوسری بات آپ یہ بتائیں، اور پھر میں اسی پہلی بات کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ جب وہ حدیث قسطنطنیہ آتی ہے، حدیث قسطنطنیہ آتی ہے، تو حدیث قسطنطنیہ میں جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ مغفور لہم، وہ گروہ جو پہلا شامل ہوگا وہ بخشا ہوا ہوگا، وہ جنتی گروہ ہوگا، وہ سارا اس میں شامل ہوگا، تو اب محدثین نے اس پر کیا لکھا ہے کہ جو لوگ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کریں گے، قتال روم والی جو حدیث ہے، تو محدثین کہتے ہیں کہ اگر کوئی دلیل خاص سے بیچ میں سے نکل سکے تو وہ اس کے عموم سے خارج ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قطع نظر اس کی سند سے کہ یہ روایت جو ہے کہ یہ اس کی سند کیسی ہے، امام ترمذی نے حالانکہ یہی روایت نقل کی ہے عثمان والی کہ کچھ اس میں ایک منافق کا لفظ ہی نہیں ہے، اس میں یہ کہ کچھ لوگ تم سے تقاضا کریں گے کہ تم قمیص خلافت کو اتارو، تو تم نہ اتارنا حتیٰ کہ شہید ہو جانا۔ اب امام ابن ماجہ نے اس کو ذکر کیا، اب اس کی سند میں بھی گفتگو ہو سکتی، لیکن آج جو میں گفتگو کروں گا وہ میں اس کی سند پر کروں گا کہ جب کہ عمومی طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ لوگ ایسے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں شامل ہر بندے پر وہ حکم لگ جائے۔ اسی طرح جب وہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا، شیطان کا گروہ نکلے گا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے، تو آپ اس کی کیا تعویل کرتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ سارے جتنے نجد والے تھے وہ شیطانی تھے، وہ سارے فاسد تھے، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ بے ایمان تھے، وہ سارے فتنہ پرور تھے، تو آپ کچھ لوگوں کو بیچ میں سے الگ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ایک ہی شاٹ کے ساتھ جتنے محاصرہ کرنے والے تھے، جتنوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، چاہے وہ پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے تھے، کچھ لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ مروان کو ہمارے حوالے کر دے، اس نے کیوں مور لگائی، وہ بھی لوگ تھے۔ کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عمال تھے، جو ان کے گورنر تھے، وہ ان سے ناراض تھے، وہ ان کے مطالبے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ جو تھے، چند ایک لوگ جو تھے، یقیناً وہ بیچ میں ہوں گے جن کا ارادہ قتل کا بھی ہوگا۔ اگر اس روایت کا صحیح محمل ہو تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ خون عثمان سے رنگے ہوئے تھے۔ ہر محاصرہ کرنے والا، ہر احتجاج کرنے والا، ہر وہ شخص کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد تھے، جو ہمارے سروں کا تاج، ہر وہ شخص جو ان کی کسی پالیسی سے اختلاف کرتا تھا، آپ نے اس حدیث کو ہر شخص پر لا کے فٹ کر دیا، اور اتنا بڑا ظلم کیا کہ آپ نے کسی چیز کا خیال نہیں رکھا کہ اس سے کتنا بڑا بگاڑ لازم آتا ہے۔ کچھ لوگ مسروق جیسے جو تھے تابعی، جن کی ثقاہت پر سب محدثین کا یقین ہے، اور ابو داؤد میں تصریح ہے کہ وہ بھی قتل عثمان میں جو لوگوں نے محاصرہ کیا تھا، محاصرہ کرنے والوں میں وہ بھی شامل تھے۔ تو اس لیے پہلا جواب تو آپ کو یہ ہے کہ اس عمومی حدیث سے کہ جو آپ نے فرمایا کہ منافق تم سے مطالبہ کریں گے، اس عمومی حدیث سے کسی بھی شخص واحد پر منافقت کا حکم لگایا نہیں جا سکتا۔ ایک بات۔
اور دوسری بات یہ ہے، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے اس حدیث سے مالک اشتر کو منافق ثابت کر دیا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مالک اشتر کا تذکرہ محدثین نے صحابہ اکرام کے باب میں لکھا، وہ صغار صحابہ میں شامل تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی تو اس وقت مالک اشتر جو تھا تقریباً 3-4 سال کا، وہ چھوٹی عمر کا تھا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت وہ چھوٹی عمر میں تھا، اس نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا، لیکن وہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکا، اس لیے مخضرمین میں۔ تو کیوں محدثین نے اس کا ذکر صحابہ اکرام میں شمار کیا؟ جہاں صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں وہاں ہی اس کا بیچ میں تذکرہ ہوتا ہے، دور صحابہ میں وہ پایا جاتا ہے۔ تو کیوں محدثین نے اس کا ذکر اصحاب کی کتابوں میں کیا؟ تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجر نے اس کا ذکر کیوں کیا؟ تہذیب الکمال للمزی میں امام مزی نے اس کا ذکر کیوں کیا؟ اسی طرح تراجم اور سیرت کی کتابوں میں کہیں بھی اس کے ساتھ انہوں نے منافق کا لفظ کیوں نہیں لکھا؟ یہ آپ پر دوسرا سوال ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں جہاں پہ بھی مالک اشتر کا تذکرہ ہے اسماء الرجال کی کتابوں میں سب نے لکھا ہے کہ یہ سکہ ہے، یہ مستند ہے۔ کیا منافق سکہ ہو سکتا ہے؟ کیا منافق کو سکہ کہہ سکتے ہیں؟ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ جو تھے انہوں نے تہذیب التہذیب میں اس کو روایت میں سکہ لکھا، امام اجلی نے السکات میں اس کو داخل کیا، اور بھی بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے روایت تو کوئی نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ روایت میں سکہ نہیں ہے۔ تو کیا منافق سکہ ہو سکتا ہے؟ کیا منافق اتھینٹک اور مستند ہو سکتا ہے؟ یہ میرا آپ پر تیسرا سوال ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن سورۃ منافقون میں لکھا ہے کہ منافق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ سب کچھ کے باوجود وہ روایت میں سکھ ہے، اس سے روایت حدیث کی جا سکتی ہے۔ دارقطنی نے اس سے روایت نہیں کی، سیدنا علی سے مروی کہ مالک اشتر کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا کیا آپ کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے کوئی خاص وصیتیں بھی کی؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس تو ایک صفحہ ہے جس میں کچھ احکام لکھے ہیں۔ امام دارقطنی نے ذکر، اور اس کی سند حسن ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر مالک اشتر منافق تھا، یہ اب آپ پر بہت بڑا پانچواں میرا سوال ہے کہ اگر مالک اشتر منافق تھا تو مولا علی نے اس کو گورنر کیوں بنایا؟ اس کو کوفے کی گورنری کیوں دی؟ کیا مولا علی نے یہ حدیث نہیں سنی ہوئی تھی؟ تو کیا مولا علی کسی منافق کو گورنر بنا سکتے ہیں؟ کیا مولا علی جو تھے وہ کسی منافق کو گورنری دے سکتے تھے؟ گورنری تو بڑے دور کی بات ہے، عام عہدہ بھی نہیں دیا جا سکتا۔ تو سیدنا علی اس کی نظروں سے یہ حدیث کیسے اوجھل رہ گئی؟ جب یزید کی ولی عہدی کی بحث آتی ہے تو آپ ٹھک بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی اگر یزید برا تھا تو حضرت امیر معاویہ اسے اپنا ولی عہد بنا سکتے تھے۔ تو یہاں پر بھی وہی آپ کا اصول ہے، ترازو ایک رکھیں۔ تو بتائیں کہ اگر مالک اشتر جو تھا وہ برا تھا بقول آپ کے، آپ نے اس کو منافق ڈکلیئر کیا حدیث کی روشنی میں، تو بتائیں کہ کیا وہ منافق شخص عام نہیں بلکہ کیا کوفے کے بہت سارے بصرہ کے لوگوں کا وہ گورنر بن سکتا، اور بنا بھی کون رہے؟ خلیفہ راشد رہے۔ کیا یہ سوال حضرت علی پر نہیں؟ اور پھر چھٹا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے تو اس پر منافقت کا حکم صادر کر دیا اور حدیث سے آپ نے ثابت کرنے کی کوشش کی، آپ بتائیں صحیح بخاری میں نہیں لکھا کہ جس وقت حضرت عثمان کا محاصرہ ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ وہ فسادی جو لوگ ہیں، باغی جو لوگ ہیں، ان کا امام نماز پڑھا رہا ہے تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو اس وقت حضرت عثمان نے کیا کہا تھا؟ حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو منافق ہے، حضرت عثمان نے کہا تھا ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ آپ نے ان کو منافق ثابت کیا، کیا منافق کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ 6 سوال ہیں میرے آپ سے، آپ ان کے کو ٹھنڈے دل سے سوچیں اور میرے ان 6 سوالات کے جوابات دیں۔ اب آئیں ذرا دوسری طرف، یہ تو آپ کے وہ اس روایت پر، ابھی میں نے سند پر گفتگو نہیں کی، اس روایت پر میرے 6 سوالات ہیں۔ اب میں آپ کو روایت سے ہی ثابت کرتا ہوں، جس طرح آپ نے ایک روایت سے اس کی منافقت ثابت کی ہے مالک اشتر کی، میں بھی اب ایک روایت ہی پیش کرتا ہوں اور میں اسے ایمان ثابت کرتا ہوں۔
آپ کے اصول پر جس طرح آپ نے اس کی منافقت ثابت کی ہے، لیجئے میں اس کا ایمان ثابت کرتا ہوں۔ تو اب اس کا بھی جواب دیں آپ۔ اور حدیث کہاں ہے؟ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ حدیث ہے 11916 مسند احمد ابن حنبل کی، اور مسند احمد ابن حنبل کی اس حدیث کا راوی ہے ابراہیم بن مالک اشتر، یعنی مالک اشتر کا خود اپنا بیٹا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا اور یقیناً ہوگا کہ مالک اشتر صرف خود سکا نہیں ہے، مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم بن مالک اشتر بھی سکا ہے۔ مالک اشتر کا بیٹا روایت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پوری وہ حدیث ربضہ کہ حضرت ابو ذر غفاری جو تھے، مسند احمد کی حدیث، حضرت ابو ذر غفاری جو تھے وہ ربضہ کے جنگل میں تھے، ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا، ان کی بیوی ان کے سرانے رو رہی تھی، انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اس جنگل میں آپ کی تجہیز و تکفیر کون کرے گا، آپ کی وفات کا وقت آ گیا۔ تو بڑی طویل حدیث ہے، بس میں آپ کو اس کا مختصر سا تعارف کرواتا ہوں اور اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسول اللہ علیہ وسلم نے، ہم جب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا تھا کہ تم میں سے، میرے صحابہ میں سے ایک شخص جو تھا ہوگا وہ تنہائی کے عالم میں اس کی وفات ہوگی اور کسی جنگل اور بیابان میں ہوگی، اور اس وقت اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے لیے اصابت من المومنین، مومنوں کی ایک جماعت آئے گی جو اس کو غسل دے گی، کفن دے گی، دفن دے گی اور اس کی رسوم آخری ادا کرے گی۔ وہ اپنی بیوی کو سنا رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ربضہ کے اس جنگل میں۔ تو ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی تھی، اور پھر ساتھ ابو ذر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت حج لوگ کر چکے ہیں اور لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے ہوں گے، تم پریشان نہ ہونا، انشاءاللہ وہ جماعت آئے گی، اللہ کے رسول سچے ہیں، انہوں نے مجھ سے سچی بات ہی فرمائی۔ اور پھر وہی ہوا کہ ایک جماعت آئی، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کو کفنایا، دفنایا، ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ اب کھولیے الاستیاب امام ابن عبد البر کی، الاستیاب امام ابن عبد البر کی، اس میں حضرت ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ کا آپ تذکرہ کھولیے اور وہاں پہ دیکھیے کیا لکھا ہے، کن لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑھا، کنہوں نے ان کی تغسیل و تکفین کی، تجہیز و تکفین کی، ان کے سارے نام وہاں پہ لکھے ہیں، اور ان میں ایک نام ہے مالک ابن اشتر، مالک ابن اشتر۔ اب مالک ابن اشتر حدیث رسول کے مطابق رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے مالک ابن اشتر اور ان کے ساتھ جو گروہ تھا جنہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کی تجہیز و تکفین کی، حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تھا کہ اصابت من المومنین، مومنوں کا ایک گروہ اے ابو ذر تمہاری تجہیز و تکفین کرے گا، کیونکہ کوئی اور بھی ایسا صحابی نہیں تھا جو اس طرح اس جنگل میں وفات جس کی ہوئی ہو۔ ابو ذر کہتے تھے کہ وہ میں ہی ہوں گا، اپنی بیوی سے کہہ رہے تھے، کیونکہ باقی سب نے جان دی تو وہ اپنے عزیز و اقارب میں تھے، تو اکیلا میں ہی ہوں، تو غالباً یہ حدیث میرے بارے میں تھی، اور یقیناً ایسا ہی۔ اب جس عمومی حدیث سے آپ نے مالک اشتر کا منافق ہونا ثابت کیا، میں نے بھی عمومی دلائل کے ساتھ اصابت من المومنین کہ مومنوں کی جماعت ابو ذر کو غسل دے گی، ان پر نماز پڑھے گی، ان کو دفنائے گی، میں نے بھی عمومی دلائل کے ساتھ حضرت مالک ابن اشتر کا ایمان ثابت کر دیا۔